बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीन्यूज़ के प्रोग्राम कंट्री अफेयर्स में मैं हूं सिदार अमीद और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़किया कार जनाब राजा कफ़ील अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा है। पाकिस्तान में इंतशार की जो आलमी साजिश थी वो पकड़ी गई और आर्मी चीफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम थी वो बड़ी उरूज पे है और इस पर कल जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी उनको आपस में एक लंबी गुफ्त शनीद हुई। दीगर ममालिक में जो है वो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम जिस मुल्क में बैठते हैं उठते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। तो ये क्या राय साहब मुझे ये बताएं कि ये पीटीआई के कारकुनान जो है कुछ पता चला कोई गिरफ़्तार भी हुए हैं या कोई बाहर के लोग थे? ये कौन सी इदारे जो है इसमें मुलव्वस हैं जो हमारे जो है इदारों को जो है बदनाम करते हैं? जी राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि जो पाकिस्तान में मौजूदा जो अदम इस्तेकाम है या जो इंतशार है इसके पीछे ज़ाहिर है ये ख़दशात तो पहले से था कि ज़रा जो आलमी कुफ्त हैं जो पाकिस्तान दुश्मन कुफ्त हैं जो नहीं चाह रही हैं कि जो एटमी इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान है इसमें इस्तेकाम आए, सियासी इस्तेकाम आए, हुकूमती इस्तेकाम आए, हमारी मैशियत में जो बेहतरी आई। तो ये बहुत अरसे से एक यानी गुनाहों खेल खेला जा रहा था और बिलाखिर ये अपने उरूज पर पहुंचा। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमने कितने प्रोग्रामों में भी ये कहा कि जब ये अभी इमरान खान साहब की पीटीआई बनी थी तो उस वक्त के हकीम सईद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और डॉक्टर इसरार साहब, ये दोनों जो पाकिस्तान के दानिशवर जो शख्सियात हैं ये आज इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिन तफसात खदशात का आज़ार किया था अपनी दानिश की रोशनी में, आज वो सारे के सारी चीज़ें सच साबित हो रही हैं। और जो इमरान खान साहब को जब लॉन्च किया गया और जो बिलखुसूस सरदार साहब आपको याद होगा कि 2013 के बाद से जो एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत यानी जिस तरह के साथ खान साहब को प्रमोट किया गया एक मजबूत जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ को किस तरह नायल हुआ, फिर इस्लामाबाद में जो धरना हुआ वो कैसे हुआ, फिर जो इमरान खान के अपने साथियों ने इमरान खान साहब के अपने साथियों ने इंशाफात किए जो उनके करीब तरीन दोस्तों में थे, उन्होंने जाकर इंशाफात किए। बिल्कुल देखो वो सारी चीज़ें अब सारी खुल के सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया में जिस तरह के साथ ये अभी जो तशवीश है सरदार साहब, मैं आपको इसकी थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताऊँ कि जब ये आर्मी कमांड यानी जब ये तब्दील हुई तो पहले तो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो इमरान खान साहब ये पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। इमरान खान साहब की इंटरव्यू सामने है कि वो पहले बाजवा साहब के या जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इनके बारे में क्या राय थी उनकी और वो कैसे इनको प्रोटेक्ट करते थे। देखो ना, जो इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हुए उन्होंने यानी बाजवा को, पूरी फ़ौज को, पूरी रियासती अदारों को और अदलिया को अपना दुश्मन बना दिया और इसको पूरी एक साजिश यानी करार दिया कि ये अमेरिका ने साजिश की है और इस पर अमल दरामद जनरल बाजवा ने किया और नीचे जो ISIS में जो पाकिस्तान के कौमी इस्लामती के इदारे हैं सब ने मिलकर मेरी हुकूमत को ख़त्म किया। और अब जब वो उसको अपना अंजाम करीब नज़र आ रहा है और फिर उन्होंने एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मौजूदा जो हमारी फ़ौजी लीडरशिप है जनरल आसिम मुनीर साहब, इनके ख़िलाफ़ एक गुनाहों साजिश हो रही है। और इसमें जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो यूरोप में, जो अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ जो पीटीआई के जो लोग हैं, जो इनके फाइनेंसर हैं, जो इनको जो सपोर्ट करते हैं, उनके अकाउंट से एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हमारी फ़ौज को बदनाम किया जाता है। इंडिया जो है इसमें वो भी मुलव्वस हो सकता है, सारे मुलव्वस हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान साहब का है अभी ये खुलेगा, इसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये क्यों ये यानी बीच में से खान साहब भाग रहे हैं, ये क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि ताकि एक तो फॉरेन फंडिंग केस उनके ख़िलाफ़ ना हो, फिर जो तोशाखाना केस है ये ना हो, और वो ये ब्लैकमेलिंग यानी टूल है खान साहब का। और ये अफसोसनाक बात है कि सियासत अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह के साथ यानी खान साहब ने अपने पार्टी को जिस तरह के साथ रियासती अदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, अवाम की जो हमदर्दी है, इसमें आम पीटीआई का वर्कर है उसका कोई कसूर नहीं है सरदार साहब। जो आम आदमी को पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है खान साहब से, वो तो मासूम है। खान साहब जो तकरीरें करते हैं जिस तरह के साथ उन्होंने झूठा बयानिया बना के रखा और उस बयानिया के बुनियाद पर जिस तरह के साथ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जो उनके हमायती पूरी दुनिया में है, न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में, उन्होंने एक झूठे बयानिए पर फर्जी एक बयानिया बनाकर इसको इस्लाम के साथ करके एक ऐसे मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर और जो मासूम कारकुन है, मासूम पीटीआई के जो लोग हैं उनको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छा हुआ जो हमारे जो अदारे हैं इनको अब जाकर अदराक हुआ। मैं तो ये कहता हूँ सरदार साहब स्टैंड तो वैसे ले लिया यार, नहीं मैं ये कर रहा हूँ
کہ جو کچھ پاکستان کی سیاست میں گزشتہ 35-40 سالوں سے ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا وقت ہے جو کچھ ہوا. آپ جب مضبوط جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کو کمزور کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی طرح کے اگر سارے ڈھونڈیں گے پھر انجام ان کا یہ ہوگا جو آج پاکستان جس کا سامنا کر رہا ہے. آج پاکستان کے ادارے جس کو سامنے کر رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو, ایک ایسے احسان فراموش شخص کو پاکستان کے نظام کے اوپر مسلط کر دیا گیا جس کا نہ تو کوئی اخلاقی قدریں نہ کوئی سیاسی قدریں تھے. آج وہ پاکستان کے اداروں کو واپس پڑا ہوا ہے. جس طرح کے ساتھ عمران خان صاحب جس طرح کے ساتھ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, عدلیہ کو گالیاں دے رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ آئندہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں. کسی ایسے احسان فراموش شخص کو, کسی ایسے بد اخلاق شخص کو اقتدار میں اعلیٰ عہدے پر نہیں بٹھانا چاہیے. لیکن ایک اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, دیکھو عوام تو بے قصور ہے نا. عوام جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا کوئی قصور نہیں ہے وہاں. وہ تو عمران خان کے جھانسے میں ان کے بیانیہ پہ اگر صرف جو پی ٹی آئی کا عام کارکن ہے صرف وہ عمران خان صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھے, حکومت کے بیانات اور ایپ کے بیانات, تو ان کو خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. لیکن ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ اب اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو یعنی پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی, پاکستان میں جو سیاسی انتشار پیدا کرنے کی یہ جو ایک گروہ اس وقت سراپا احتجاج ہے, گروہ سڑکوں پر ہے, اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. تبھی جا کر پاکستان میں استحکام آئے گا. گرفتاریاں بھی کچھ ہوئی ہیں اور یہ ان کی کوئی تعداد کا پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں علی امین گنڈاپور کا بھی کل ایک واقعہ ہوا تھا, اس کی دوبارہ کوئی خبر نہیں آئی ہے. میں دیکھوں سردار صاحب آپ کو بھی 15-20 سال ہو گئے صحافت میں, آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جو خان صاحب کو سہولت ملی ہے عدالتوں میں پیشی کے دوران, بالکل کسی کو نہیں, اس کو اس سے پہلے جو ان کو سیاست کے دوران, اس ساری جماعتوں کو اگر 2018 کا جو الیکشن ہے ایک پاپولر سیاسی جماعت کو, ایک پاپولر وزیر اعظم کو نائل قرار کے, ان کی پارٹی کو توڑ کے, ان کے پارٹی کے ایم این ایز کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کرا کر عمران خان صاحب کو حکومت بنا کے دی, پھر بھی وہ حکومت نہیں بنا سکا. تمام تر سہولت دے گئے. جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے ہمارے اداروں کے وہ عمران خان صاحب کے حوالے کیے. اتنی بھرپور سہولت کاری کے باوجود خان صاحب حکومت کی اکثریت حاصل نہ کر سکے. پھر جب عدم اعتماد ہونے کے بعد جب خان صاحب واپس لے کے وہ پھر وہی احسان فراموشی کی جو ان کے اوپر فوج نے کی, جو ان کے اوپر جنرل باجوہ نے کی, جو ان کے اوپر آئی ایس آئی نے احسان کیا, آج خان صاحب اس احسان کا بدلہ ان کو گالیاں دے کر دے رہے ہیں. لیکن اچھا ہوا دیر آیت درست آیت, ان کو پتہ چل گیا. یہ تو ہم تو کب کے پٹ رہے ہیں کہ یار ایسا آپ نے غلط کیا ہے. ایک ایسے شخص کو مسلط کر دیا گیا ہے جس کا جس کے نہ تو سیاسی تربیت ہے نہ کوئی اخلاقی تربیت ہے اور نہ تو اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق ہے نہ کوئی پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. وہ بیانیے پہ بدلی, وہ دیکھو تصویر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے. عمران خان صاحب کا کبھی ان سے پوچھے اس نے جو ریاست مدینہ کا جو انہوں نے یعنی دعوے کیے, جب 2018 کے الیکشن سے پہلے خان صاحب نے کہا نیا پاکستان کا نعرہ دیا, اس نعرے میں کیا تھا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر اور پتہ نہیں کیا نہ کیا دیے تھے. 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر اور ہم پاکستان بدلی کریں گے. جو اقتدار میں آئے وہ اپنا وعدہ چھوڑ دیا, پھر نواں نعرہ لگا دیا ریاست مدینہ. بھائی ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے, کیوں اس ریاست مدینہ کی اس کی توہین کرتے ہو؟ اور پھر کیا ہوتا, جھوٹے فرضی نعروں پر مشتمل اپنے 3 سال بیچ میں اسلام کے نام پہ اثر کیا گیا تھا. اس میں تو یہ آلریڈی جو ہے وہ کچھ رول ریگولیشن تو ویسے ہی تھے اسلامی. ایک تو سردار صاحب کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے. اس میں راج صاحب بتائیں کہ کیا جو مشترکہ جو اجلاس ہے اس میں کیا حکمت عملی اختیار کریں گے؟ دیکھو حالات کیا ہے, بالکل اس وقت جو دنیا میں جو پاکستان کے خلاف سازش 2001 کب کی ہو رہی تھی, لیکن اس وقت ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جس طرح کے ساتھ پاکستان میں سیاسی انتشار پھیلا جا رہا ہے, یہ عوام کو اداروں کے ساتھ لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. عمران خان صاحب اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے, تو یہ کس کی سازش ہو سکتی ہے؟ یہ ذرا پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے جو یہاں خلفشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, جو یہاں انتشار پیدا
کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہے کہ پارلیمنٹ میں معاملہ جانا چاہیے، وہاں ساری اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، فیصلہ پارلیمنٹ ہے۔ میں عدلیہ سے بھی کہوں گا کہ ظاہر ہے ابھی عدلیہ کے پاس معاملات ہیں، تو عدلیہ کو بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، جو اقتدار سے میں الگ ہونے کے بعد سے جو کچھ عمران خان صاحب جو کچھ پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اس سے پاکستان مزید عزم استحکام سے دوچار ہوگا۔ شاید عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، سب کچھ لیا، انہوں نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ یعنی سب کو یعنی جو پتہ لگ گیا ہے کہ جو یعنی ماضی کی غلطیاں ہیں، اب وقت ہے کہ اس کا ازالہ کریں۔ رائے صاحب، انڈیا میں جو ہے سکھوں کی ایک بڑی زبردست قسم کی تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے، وہ جو پوری دنیا تک پھیل گئی۔ تو یہ جو تحریک ہے، اس طرح سے پہلے بھی وہاں پہ بڑی تحریکیں آتی رہی ہیں، اور سکھ جو ہے بڑی منظم قوم ہے۔ یہ تو جو سکھوں کی تحریک ہے، جو خالصتان کی تحریک ہے، یعنی پنجاب کو الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، ابھی جو نئی وہاں پر جو ایشو نہیں، یعنی ابھی کیا لیٹسٹ یہ ہوا کہ وہاں وارث پنجاب دے، یہ ایک نئی تنظیم بنی ہے وہاں، اور اس وارث پنجاب کے نوجوان نے ایک یعنی مبلغ ہے، اور اس نے آ کر وہ ہلا کر رکھ دیا، امرت پال سنگھ، یہ ایک نوجوان لیڈر ہیں سکھوں کے، اور جب اس نے ابھی جو اس نے پنجاب میں شروع کیا، اس کے ابھی وہاں پورے ہندوستان کے پنجاب میں کریک ڈاؤن ہے، اس تنظیم کے خلاف جو ہے بھرپور آپریشن ہو رہا ہے۔ اس کے خلاف پورے دنیا میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، پوری دنیا میں سکھوں نے مظاہرے کیے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو سردار صاحب کیا ہے کہ جو ہندوستان ہے ذرا یعنی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن جس طرح کے ساتھ ہندوستان وہاں اپنے اقلیتوں کو وہاں ان کے حقوق سلب کر رہا ہے، میں یہ کہ اس طریق سے کشمیریوں کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، جو کشمیر کی تحریک یعنی کسی وجہ سے تھوڑے سے وہ کسی مشکل میں آ گئے تھے کشمیری، ظاہر وہاں جو ہندوستان کا 5 اگست 2019 کی اقدام کے بعد کشمیریوں کی تحریک پر ایک نئی آزمائش آئی تھی، یہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی۔ تو یہ جو کچھ سکھوں نے یعنی دوبارہ اپنے آپ کو آرگنائز کیا، دوبارہ منظم کیا اپنے آپ کو، اور وہاں جو سکھوں کی تحریک چلی ہے، یہ کشمیریوں کے لیے بھی ایک نیک شگون ہے کہ اس سے جو کشمیر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو مسئلہ کشمیر ہے نہیں، مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس مسئلہ آتی ہے، جب افغانستان میں طالبان جب دوبارہ افغانستان طالبان آئے، تو اس سے بھی کشمیریوں کی تحریک کو ایک حوصلہ ملا تھا کہ جو مزاحمتی جدوجہد ہے دنیا میں جتنے جو مزاحمتی تحریک اتنے جو بے گناہ لوگوں نے جانے اپنے دے دی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک شہید جو ہے اپنی جان دیتا ہے تو اس کا ازالہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوگا۔ بدے الیکشن میں جو کامیاب ہونے والے میئرز، ڈپٹی میئرز کے کل کنونشن سینٹر میں پروگرام کیا جا رہا تھا، اور وہ اچانک اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آزاد کشمیر کے جو باقی جو جماعتیں انہوں نے بائیکاٹ کیا، بالکل یا کوئی بالکل، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی وہ زیادہ الیکشن میں ان کو کریڈٹ بھی لینا چاہیے، وزیر اعظم کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو 22 مارچ کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جو بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کی جو تقریب رکھی تھی، اس سے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، کیونکہ اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ یعنی فیصلہ کیا گیا، تو لہٰذا جو اپوزیشن کے جو سربراہان ہیں، جو یعنی جن اضلاع میں اپوزیشن جیتی ہے، ان کے نمائندگان اس میں شرکت نہیں کریں گے، تو بالآخر وزیر اعظم صاحب کو یہ تقریب منسوخ کریں گے۔ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ جو اس پہ سب کو اگر اعتماد میں لے کر کیا جاتا تو یہ بہت مناسب تھا، اور اس سے وزیر اعظم کو فائدہ ہونا تھا، لیکن کیونکہ وزیر اعظم صاحب بادشاہ آدمی ہیں، وہ ظاہر کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ یعنی رات کو کوئی اور فیصلے کرتے ہیں، صبح کوئی اور ہوتے ہیں، تو ظاہر انہوں نے جو فیصلہ کیا ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سردار صاحب جو اس وقت جو پی ٹی آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، اس میں دوبارہ ایک یعنی بڑا گروپ یعنی بننے جا رہا ہے، متحرک ہو گیا۔ وزیر خزانہ ماجد خان صاحب ناراض ہیں، 2-3 اور وزراء ناراض ہیں، تو یہ اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے اس کو تھوڑا مؤخر کیا ہے۔ ذرا وزیر اعظم صاحب کو خطرہ ظاہر ہے، اب ایک تو وہ یعنی دستیابی ان کے بھی ایشو ہے، تو ظاہر ہے ایک اچھی بات ہے کہ جب یہ آئندہ تقریب ہو سب کو اعتماد میں لے کر ہو، اور یہ تاکہ اپوزیشن والے بھی اس میں بھی رائے صاحب کل جو ہے وہ ہم صاحب کا اسپیکر اسمبلی سداد شہاب خالد صاحب جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے،
اور بڑے بندے تھے. آپ چونکہ پریس سیکرٹری بھی رہے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, تو اس وقت بھی شاید یہ اسمبلی اسپیکر اسمبلی تھے, ممبر اسمبلی تھے, بڑے اچھے بندے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. سردار سیاب خالد ظاہر ایک آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اسپیکر رہے, وزیر قانون رہے, اور ابھی کشمیر کونسل کے ممبر رہے ہیں. وہ انہوں نے سیاست جو مسلم کونسل شروع کی, مجاہد اول کے یعنی ساتھیوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا, اور سینئر ترین پارلیمنٹ ان کا یعنی وزار حلقہ 4 ابھی تو وہ حلقہ 5 ہے, یعنی پونے والا سے ان کا ذرا تعلق رہا ہے. ایک چھوٹے سے ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے سے آپ خالد نے سیاست پہ اپنا لوا منوایا, باوقار باعزت انہوں نے سیاست کی. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیاب خالد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے, ان کے سوگواران, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس حلقے کو جو وزارہ لوگوں کا بڑا نقصان ہوا, ذرا سیاب خالد کا لوگوں کے ساتھ بہت وابستگی تھی, بڑی کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں, جو لوگوں کی مدد کی ہے, جو غریب لوگوں کی, جو بے روزگار لوگوں کو, ان کے عوامی فلاح کے جتنے بھی کام ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. آمین. ناظرین, آج کا وقت اختتام پذیر ہوا. مجھے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.